सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मार्का हक को एक साल मुकम्मल हो गया है। 4 दिन की जंग जिसने पूरी दुनिया को ये वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान एक अनप्रेडिक्टेबल मुल्क है, और चाहे उस पे इंटरनेशनल प्रेशर्स हों, चाहे किसी तरह के इल्ज़ामात दुश्मन ममालिक लगाने की कोशिश करें, लेकिन अगर आप हमें तंग करेंगे, अगर आप हमसे लड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि जंग लड़ी कैसे जाती है, और ये भी बताएंगे कि जंग ख़त्म करने का इख्तियार भी कैसे अपने हाथ में लिया जाता है। हम एक तरह से ये साल मना भी रहे हैं, इस दिन को भी मना रहे हैं, और इस बात पे भी पुरएतमाद है कि आने वाले वक्त में मुआशी तौर पे, सिफारती तौर पे पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी और इस क्रेडिट के ऊपर बहुत कैपिटलाइज़ करेगा। इन्हीं मामलात पे तफसील से बात करने के लिए ब्रिगेडियर मसूद खान साहब मेरे साथ डिफेंस एनालिस्ट हैं, तारिक हबीब साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, इज़ अ वॉर जर्नलिस्ट, पूरी दुनिया में वॉर जोन्स में तारिक हबीब साहब काम कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मार्का हक को एक साल मुकम्मल हो गया है, मासूम शहरियों को उस वक्त टारगेट किया गया, और हम ये भी देख रहे थे कि मसाजिद और मदारिस का भी एहतराम नहीं किया गया। उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? बिकॉज द वे वी बिहेव्ड एज नेशन एट दैट पर्टिकुलर डे विद सच कंपोजर एंड इमेंस डिसिप्लिन, अनकॉल्ड डिसिप्लिन, किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान ये करके दिखाएगा। उस वक्त पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के माइंड में क्या होता होगा? हाउ कैन वी इमेजिन दैट? जी हाँ, बहुत शुक्रिया बतूल। देखिए, मेरा ख्याल में कि अफवाज पाकिस्तान में, और स्पेशली जब मैं आर्मी की बात करता हूँ, तो सबसे पहले काउंट होती है लीडरशिप है, तो जो एक सेक्शन से लेके राइट फ्रॉम अप टू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बहुत मैटर करते हैं। फैसला साजी में बहुत फैसला, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि फैसला होता है जब वाइल इट इज हैपनिंग, जब आप फैसला उस वक्त लेते हैं, मुल्क का आप इंटरेस्ट देखते हैं, स्ट्रेटेजिक। तो देयरफॉर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो कलेजी किरदार था वो डिसीजन लेने में, एक स्ट्रेटेजिक विजन के साथ स्ट्रेटेजिक फैसले किए गए, और उसका एक इम्पैक्ट हमने देखा कि जिस तरीके से हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ था जब ये हुआ, जिस तरीके से कर स्ट्राइक्स हुए हैं आफ्टर देयर सो कॉल्ड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन, जिसमें आज़ाद कश्मीर में, मुरीदके में, बहावलपुर में ख़वातीन और बच्चे शहीद हुए, तो न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान में इस बात का दुख था और रंज था और बदले की आग थी, और इसी तरह पाकिस्तानी अवाम में जिस तरह हमने देखा कि जिस तरीके से वो अफवाज पाकिस्तान में देख, वन ऑफ द फैक्टर्स इंडिया का हमले का ये था कि वो समझते थे कि यहाँ पे पोलराइजेशन है, लोग तकसीम है, तो ये दिस इज राइट टाइम टू स्ट्राइक, लिमिटेड स्ट्राइक करके एंड वी कैन गेट अवे विद इट। लेकिन जिस तरह कौम ने रिएक्ट किया और अफवाज के साथ खड़ी शाना बशाना खड़े रहे, और इसके बाद फिर पाकिस्तान का है, तो मेरा ख्याल में उस वक्त जज्बात सारे यही थे, और वो सबकी ख्वाहिश थी कि वंस फॉर ऑल कि इनको एक सबक सिखाया जाए। जिस तरीके से आप अगर हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की पिछले 79 ईयर्स के अंदर से, कि इस तरह का फैसला साजी नहीं हुई थी, इस तरह का हमारा रिस्पॉन्ड नहीं गया था। 2019 में स्टिल स्विफ्ट रिटार्ड में हमने एक लिमिटेड एक्टिविटी शो की थी, लेकिन जब इसमें आया मार्के हक में, जब हमने दिफा किया, और दिफा में उनके जहाज़ों के साथ जो किया वो हिस्ट्री है। और इसके बाद फिर 9-10 की सुबह जो हमने जब हमारे एयर बेसिस पे नूर खान पे भी आके जब रामूस गिरा, उसके आउटस्कर्ट्स पे आके लगा, तो इसके बाद देन वी डिसाइडेड टू रिस्पॉन्ड, देन वी लॉन्च आवर रीपोस्ट, और उसके बाद साहब देखें जो खलबली मची इंडिया के अंदर, और जिस तरीके से वहाँ से रिपोर्टिंग। प्रिसाइजली ये बताइएगा, फिर मुझे तारिक हबीब साहब के जब जाने, प्रिसाइजली बताइएगा कि जो रिपोर्ट करना होता है वॉर के डाटा को, उसमें भारत ने बहुत पैनिक दिखाया। फॉर एग्जांपल, जब ये रिपोर्ट हुआ कि पाकिस्तान ने 4 जहाज़ गिराए या 5, और इवेंचुअली अभी तक वो फिगर 8 तक पहुंच चुका है, तो हम लोग बहुत स्लोली चल रहे थे नंबर्स के साथ, लेकिन भारतीय मीडिया और भारत को बहुत जल्दी थी ये इस्टेब्लिश करने की कि ये सब गलत है। इस गैर जिम्मेदारी का भारत को बहुत नुकसान भी हुआ, फैक्ट्स गलत रिपोर्ट भी हुए, और उस वक्त पूरी दुनिया भारतीय मीडिया को नहीं देख रही थी, भारतीय मीडिया को सिर्फ भारत में ही लोग देख रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया को पूरी दुनिया देख रही थी। हाँ बिल्कुल, आप देखिए ये फर्क था दोनों में, कि वहाँ पे लाइज थी, मिसलीडिंग स्टोरीज थी, और जिस तरीके से गोदी मीडिया का कंसेप्ट था कि शाउटिंग थी,
اور ریٹرکس کے میزائلس میجر صاحب فائر کر رہے تھے. جنرل صاحب بخشی صاحب جو تھے وہ کہہ رہے تھے پاکستان کا نقشہ سے کو ٹپ آف کر دینا چاہیے. اور تو اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل لکھا. ان کے ایک فارمر ڈی جی تھے بی ایس ایف کے سنجیو کرشنا سوت, انہوں نے لکھا دی وائر میں, انہوں نے لکھا کہ جس طرح انڈین میڈیا نے کوریج کی ہے تو they are qualified to become, انہوں نے کہا تھا, a best comic series جو ہوگی for 2025. So that was their credibility. جبکہ پاکستان میں آپ دیکھیں جو ہمارے میڈیا نے کیا, it was very transparent اور تھی, اور اس کے بعد we acted with responsibility. اور پھر یہ کیا تھا, ہارڈ ایویڈنس ہم نے پیش کیا جب بھی بات کی ہے, چاہے انفارمیشن منسٹر آئے. بالکل بگیر صاحب, آپ میں ساتھ ہی رہے گا. طارق حبیب صاحب کی طرف جاؤں گی. طارق صاحب, انفارمیشن وارفیئر کا بھی ذکر کرنا بہت ضروری ہے, اور چونکہ آپ نے وار زونز میں کام کیا اور آپ کو اس رسپانسبلٹی کا اندازہ ہے. انڈین میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ لاہور پورٹ پہ قبضہ ہو گیا ہے, نور خان ایئر بیس تباہ ہو گئی ہے, لیکن اس وقت نور خان ایئر بیس کے باہر لوگ موجود تھے, پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگا رہے تھے. اور ایئر بیس پہ کچھ دن پہلے امریکہ اور ایران کا ایک وفد بھی آیا تھا. when a country's mainstream television they are reporting and broadcasting fiction as news during live military conflicts especially between two nuclear powers, یہ کتنا ridiculous ہے اور حیران کن ہے آپ کے لیے بطور جرنلسٹ؟ دیکھیں, ابھی جو بھارت کے میڈیا نے جو گزشتہ سال جنگ میں کردار ادا کیا, اور جو اس وقت جب پاکستان ایک سازش کا کردار ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, اس وقت جو بھارت کا میڈیا اپنا رول پلے کر رہا ہے, اگر ان دونوں کو دیکھا جائے تو یہ صرف ہم نہیں, یعنی ہم بھارت کے ایک مخالف ملک کی حیثیت سے, بھارت ہمارا دشمن ہے اس حیثیت سے ہمارے حوالے سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید ہم کوئی سخت رائے دے دیں. اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ یہ بات ڈسکس کر رہا ہے کہ بھارتی میڈیا کسی بھی طریقے سے جرنلسٹک ایتھکس کو پورا نہیں کر رہا, اور وہ بلکہ میڈیا کہلانے کے, اور ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ جرنلسٹ کہلانے کے قابل نہیں ہیں. لاسٹ ایئر جنگ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بھارتی میڈیا کا مذاق بنا دیا گیا تھا. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس تھیں, دی گارجین کی رپورٹس تھیں, اور چینل نیوز ایشیا کی رپورٹس تھیں, جس میں مذاق بنایا گیا تھا. ان کے اوپر پیکیجز بنائے گئے, مختلف ویڈیوز اور میمز جو ہیں وہ انٹرنیشنل میڈیا تک جاری کی گئی. اس کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میڈیا کی کیا وقت رہی ہوگی. جہاں تک بھارتی میڈیا کا یہ انداز ہے, اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ویسے تو اگر دیکھا جائے جنگ کے دوران سب سے پہلے سچ کی موت ہوتی ہے, اور پروپوگنڈا وہ ہر میڈیا کرتا ہے, ہر ملک کا میڈیا کرتا ہے جو وار میں کسی بھی حوالے سے ایک فریق کے طور پہ شامل ہوتے ہیں. لیکن آپ بھارتی میڈیا کو دیکھیں کہ وہ ان کے جو ایکسپرٹس تھے, یعنی جو آرمی سے ریلیٹڈ لوگ تھے, میجر گورو آریہ اور جنرل بخشی, وہ مذاق بن گئے تھے, وہ پوری دنیا میں مذاق بن گئے. ان کا انداز بیان اور ان کی جو انفارمیشنز تھی جو وہ ڈسکس کر رہے تھے, کراچی پورٹ پہ قبضہ کروا رہے تھے, برموز فائر کروا رہے تھے, کراچی کو آگ لگوا رہے تھے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کس ڈھائی سے, کس بے شرمی سے, کس بے حیائی سے وہ اگلے دن پھر آ کے بات کر رہے تھے. اب ان کا پورا میڈیا جو ہے اس نے پچھلے سال بھی اور اس وقت بھی وہ یہ صرف ہندوتوا کی ایک پپٹ کا رول پلے کر رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو ہے وہ دلیل یا ثبوت یہ کہہ لیں کہ یہ ہے کہ پورے انڈیا میں انڈین عوام ان کا مذاق اڑا رہی ہے, اور اس کا گودی میڈیا نام رکھا ہوا ہے. آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, جو سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ جو ضلالت کی جاتی ہے, معذرت کے ساتھ یہ بھی چھوٹا لفظ ہے, یعنی جو ان کے ساتھ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد اگر تھوڑی سی بھی شرم, تھوڑی سی بھی حیا ہو تو شاید وہ آئندہ کسی اسکیم پہ نمودار نہ ہو. لیکن وہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں صرف اور صرف مودی حکومت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے انہیں ان کی بات کی شرم نہیں آتی. ان کے جو معروف اینکر ہیں انہوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ کابل میں کسی ہوٹل کے 6 فلور کروا دیے. دنیا میں ان کا مذاق اڑایا گیا کہ مطلب کیا بلشٹ ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں آج بھی وہ ان کے معروف اینکر ہے, مطلب خود کو معروف کہتے ہیں, سو کالڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو اینکر ظاہر کرتے ہیں. پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے کہ ان کی جو عوام ہے, جو جنگی جنون میں مبتلا ہے, ان کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بنیادی طور پہ سننا کیا چاہتے ہیں. اگر یہ دوسرے اینکر آج بھی موجود ہیں, ان کی TRP آج بھی موجود ہے, اور یہ لوگ پروگرامس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقہ ہے
جو انہیں دیکھتا ہے وہ اسی طرح کی جو ہے وہ بلشٹ کو سنتا ہے, اس کو آن کرتا ہے اور اس کے اوپر خوش ہوتا ہے. اب پوری دنیا یہ بات کہہ رہی تھی کہ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, کمر توڑ کے رکھی ہے, لیکن آپ وہ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی عوام کو بتا رہے تھے نہیں ہوا. کیا ان کی عوام جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھتی؟ کیا ان کی عوام اس کمپنی کی رپورٹس نہیں پڑھتی جن کے طیارے گرائے گئے تھے, جنہوں نے بعد میں ان سے جو ہے وہ ایگریمنٹس کرنے سے انکار کر دیا, جنہوں نے ان کی جنگی صلاحیت دیکھ کر ان سے جو ایگریمنٹس ہونے جا رہے تھے انہیں کینسل کر دیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو خودی میڈیا ہے یہ بنیادی طور پہ حقائق کو جھٹلا کے ایک ایسا جھوٹا بیانیہ تشکیل دینے کی ہر بار کوشش کرتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید ساری دنیا تبدیل کر دے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص طبقہ جو ہندوتوا مینٹالٹی کا نتیجہ ہوتا ہے وہ صرف اس بیانیے کو قبول کرتا ہے, اس کا پرچار کرتا ہے, ادروائز انڈیا میں بھی اس سعودی میڈیا کی بات کو نہیں سنا چاہتا. بالکل, اور ایک ڈیلیبریٹ مس رپورٹنگ کی گئی, اور اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد پاکستان کی طرف سے بیشتر رپورٹس, ڈاکیومنٹریز, ڈاکیومنٹس پروڈیوس کیے گئے کہ اس جنگ میں کیا ہوا ایگزیکٹلی, لیکن انڈیا کی طرف سے آج تک یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ انڈیا کا کیا نقصان ہوا ایگزیکٹلی. انڈیا نے کبھی اون ہی نہیں کیا, جہازوں کی تو خیر وہ کبھی بات ہی نہیں کرتے, لیکن اس کے علاوہ کیا ہوا اس پہ بھی بات نہیں کرتے. پاکستان نے ان سائٹس پہ انٹرنیشنل الاؤ کیا کہ آئیں رپورٹنگ کریں, دکھائیں بھارت نے کہاں کہاں اٹیک کیا ہے, وی آر ریڈی ٹو شیئر, لیکن بھارت نے تو وہ سائٹس پہ کبھی ایسیس ہی نہیں دی انٹرنیشنل میڈیا کو کہ ایگزیکٹلی پاکستان نے ان کی کمر کہاں کہاں سے توڑی. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ہم مارکہ حقیہ یونیورسٹی کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, اور ایک ون آف دی انٹرسٹنگ فیکٹرز یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں بھارت نے اپنی ڈیفنس کے ولنریبلٹیز کو کور کرنے کے لیے, اپنی ڈیفنس کی صلاحیت کو مزید بڑھانے کے لیے $50 بلین کا ڈیفنس بجٹ اپروو کروایا ہے, جس میں S-400 وہ سارے ڈیفنس سسٹمز چھوٹے بڑے جو ان کے تباہ ہوئے تھے, جیم ہوئے تھے, 114 رافیل طیارے مزید آرڈر کیے ہیں, اور طرح طرح کے مسائلز. اور آن دی ادر ہینڈ بریگیڈیئر صاحب ہم لوگ J-35 اسٹیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو یہ بیلنس آف پاور تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا دونوں ممالک کے درمیان, لیکن یہ جو ایک ریس ہے کہ بھارت کی طرف سے کہ ڈیفنس کا بجٹ بڑھا دیں, زیادہ سے زیادہ ڈیفنس پرچیزنگ کر لیں, تو وہ ایک اپنی دھاک بٹھا سکیں گے, حالانکہ مشینیں ان کو چلانی آتی نہیں ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ جی ہاں, دیکھیں یہ تو کوشچن ریز ہو رہے ہیں کہ آپ کی کیا کریڈیبلٹی رہی. رافیل کے آپ نے بڑے دعوے کیے تھے, اور رافیل میں شاسترا پوجا کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ صاحب کو ہم نے دیکھا, لیکن وہ اس کے پھر بھی کام نہیں آئے. سو میٹر کرتا ہے مین ان سائڈ دیٹ مشین, وہ بہت میٹر کرتا ہے, مین بیہائنڈ دی گن ہم اسی لیے کہتے ہیں. اور پھر یہ خود انڈین تھنک ٹینکس کا ماننا ہے کہ پاکستان کے ایک تو ایک ایج حاصل ہے ایز فار ایز ٹیکنالوجی از کنسرن, جس طریقے سے ملٹی ڈومین آپریشنس میں کیا. اب J-35 کی انڈکشن سے تو آپ سمجھ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ, دی اسٹیٹ آف آر ٹاپ آف دا لائن ایئر کرافٹ, اگر وہ جہاز اگر ہمیں مل جاتا ہے, لائکلی ہے اس سال میں کہیں مل جائے, تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ڈائنامکس تو ٹوٹلی چینج ہو جائیں گے. اور ڈسپائٹ ڈیفیکٹ $25 بلین کے دے آر گیٹنگ ویپنز اینڈ اکوپمنٹ, اسپیشلی S-400 بھی اس میں شامل ہے. اور S-400 دیکھیں نا کہ جو S-400 انہوں نے لگائے تھے آدم پور میں اور بج میں, تو وہ دونوں ہم نے اڑا دیے تھے. سو وہ اس کے باوجود یہ ہے کہ اسٹل دے آر گیٹنگ ایڈیشنل وہ لے رہے ہیں. آلدو S-400 بہت زبردست قسم کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, لیکن سنس اگین بھی وہاں پہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے. سو میرا خیال میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور جو فرق پڑتا ہے وہ آپ کی پروفیشنلزم میں پڑتا ہے, آپ کے جو فیتھ میں جو سسٹم میں ہے اس میں فرق پڑتا ہے. تو باقی یہ چیزیں سے کوئی فرق نہیں. پاکستان کے انڈیجنس ابھی آپ دیکھیں اس پریس کانفرنس میں DGISPR نے بھی بات کی اور AVM نے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم مزید سرپرائزز دینے جا رہے ہیں, اور لائکلی 14 اگست میں آپ دیکھیں گے سم تھنگ نیو ول بی انٹروڈیوس کریں گے. وہ ویسے بھی راکٹ فورس کمانڈ میں مزید اس کو مضبوط کر رہے ہیں کہ ہم نے فتح 3 کا ریسنٹلی ٹیسٹ جو ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, وہ سرپرائزز کیا ہو سکتے ہیں, اور یہ پاکستان کے پاس کتنا مارجن تھا اس جنگ کے بعد, اور بھی پاکستان کے لیے چیلنجنگ ہے کہ ٹیکنالوجی, یہ تو ایک انپرووکڈ جنگ تھی اور یہ ایک عجیب و غریب سے صورتحال تھی جس میں پاکستان کو آزمایا گیا, لیکن آنے والے وقت کے لیے پاکستان کو کتنی تیزی دکھانی ہوگی اس پہ بات کریں گے. لیکن طارق حبیب صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو اسٹریٹجک پیشنس ہم نے دیکھا
ہم بطور قوم ایٹ لیسٹ میں تو بہت امپیشنٹ ہو رہی تھی کہ اب آپ بھی اٹیک کریں, ہم کیا سوچ رہے ہیں, ہم کیوں نہیں حملہ کر رہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت گھنٹے گزر گئے تھے اور ایک عجیب سی خاموشی تھی, لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ خواب کی طرح تھا. تو وہ جس کمپوزر اور اسٹریٹجک پیشنس کا مظاہرہ پاکستان نے کیا, وہ آپ کے لیے کتنا اہم ہے؟ دیکھیں بطول, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا لاسٹ ایئر 5 مئی کو. میں ان کی تدفین کے لیے اپنے آبائی شہر گیا ہوا تھا جب یہ ساری کشیدگی شروع ہو گئی. وہاں پر موجود لوگ بالکل جیسے ابھی آپ نے کہا, یہی جو ہے وہ جذباتی انداز میں بات کر رہے تھے کہ ہم اتنے تحمل کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں, ہم اتنے صبر کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں, ہم جواب کیوں نہیں دے رہے. جب یہ معاملہ گرم ہوا اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تو میری مینجمنٹ کی طرف سے بھی کال آئی تھی کہ آپ فوراً واپس پہنچیں, اور آپ جانتی ہیں کہ رپورٹر کی ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں مختلف جگہوں پر جانے کے لیے اپنی آرمی کے ساتھ جو ہے وہ خرچ ہونے کے لیے. تو میں واپس آیا. آپ یقین کریں جب ہم ادارے میں پہنچے ہیں, میں ادارے میں پہنچا ہوں, تو مجھے وہاں سے جو ہے وہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھی, مطلب آفیشیل ان آفیشیل انفارمیشن آنی شروع ہو گئی تھی کہ مختلف جو ہے وہ جہاز گرائے جا چکے ہیں, اور ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آ رہی. ادارے میں جو دیگر رپورٹر تھے ہم سب آپس میں بات چیت کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی جو آفیشلی اس کو اناؤنس کیا گیا وہ خواجہ آصف صاحب نے جب یہ غیر ملکی ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جی ہم نے ان کے 5 طیارے گرا دیے ہیں. تو وہ پہلی خبر تھی جو باقاعدہ پاکستانی میڈیا نے آن ایئر کی. آپ اس سے یہ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا نے اس صورتحال میں بھی کہ جب ہم سب جذباتی ہو رہے تھے, ہمارا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہم کیا کر گزرے, اور جو ہماری عوام کی حالت تھی وہ تصاویر میں ساری دنیا نے دیکھی کہ اپنی وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں, وہ ساتھ مل کے ڈرون گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ جو گنز ہیں وہ یہ شہری استعمال کر رہے تھے, اس سے گرے گا یا نہیں گرے گا انہیں نہیں پتا, وہ گن کون سی نہیں پتا, لیکن آپ ان کا جذبہ دیکھیں, ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ جو ہے وہ ڈرون کو کسی طریقے سے زمین پہ دے مارے. یہ اس وقت جذبہ تھا. اور ہم نے جو پہلی خبر بریک کی گئی تھی وہ خواجہ آصف صاحب کی ایک غیر ملکی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دینے کے بعد پھر بریک کی گئی جب ہمیں آفیشلی کنفرمیشن آ گئی. یہ ہمارے میڈیا کا کردار تھا پاکستان میں, اور جو ان کے میڈیا کا کردار تھا وہ ہم لاسٹ سیگمنٹ میں ڈسکس کر چکے. تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر جذبات کے باوجود, دشمن پر غصے کے باوجود ہمارے میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا, ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور پھر نتیجہ بھی آپ دیکھیں کہ پاکستانی میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا نے کوٹ کیا, ایسا کہیں نہیں ہوا. اور بلکہ طارق حبیب صاحب, ہم لوگ کے پاس ٹیلی ویژن پہ تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہے جو ہم فالو کرتے ہیں, ایتھکس کا برڈن زیادہ ہے ٹی وی پہ. سوشل میڈیا پہ تو پھر بھی کوئی خاص قدغن نہیں ہوتی, اسپیشلی بھارت کے بارے میں بات کرنے میں. تو اس وقت بھی ہم میں سے کسی نے وہ بلو دا بیلٹ بات نہیں کی جو انڈین جرنلسٹ ہمارے بارے میں کر رہے تھے. اس سے آپ ان کی پروفیشنل, جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, جس طرح کے کمپیریزنس کیے گئے, جس طرح کے جھوٹ بولے گئے, ہمیں بھی بہت برا لگ رہا تھا. لیکن بدتمیزی کرنا یا بہت عجیب و غریب سے الفاظ استعمال, وہ ہم میں سے شاید ہی کسی نے کیا ہو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. اور خاص کر آپ یہ دیکھیں کہ جو عوامی رد عمل تھا, یعنی جو پاکستانی عوام کا رد عمل تھا, وہ بظاہر ظاہر ہوتا ہے کہ جو میمز بنائی گئیں, جو دیگر ویڈیوز اپلوڈ کی گئیں, اس میں بھی عوام یہ دکھا رہے تھے کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ تیار کھڑے ہیں, بھائی آپ آؤ تو صحیح, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ آؤ تو صحیح, آپ نے بھاولپور میں ہمارے بچے شہید کر دیے, ہم تو انتظار مطلب ان کا جب میڈیا یہ دعویٰ کر رہا تھا ہم لاہور میں گھس گئے, ہم اسلام آباد میں گھس گئے, ہم کراچی پورٹ تباہ کر دیا, تو یہاں سے عوام ویڈیوز ڈال کے ان کو جو ہے وہ میسیجز دے رہے تھے کہ آپ آئیں, ہم انتظار کر کے ہم کھڑے ہیں. بھائی کہاں سے گھسے ہمیں بتاؤ تو صحیح, کون سی سڑک سے آ رہے ہو بتاؤ تو. مطلب یہ ہمارا عوامی رد عمل تھا. اور پھر جو ہماری فوج نے, جو ہماری افواج نے جو رد عمل دیا اور جو دکھایا دنیا کو کہ 100 جہاز فضا میں موجود تھے, ڈاگ فائٹ جاری. بالکل. اور پھر اگر آپ نے اس سے اگلے دن انٹرنیشنل میڈیا کو سنا ہو اور پڑھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ شاید تاریخ میں, بلکہ ہمارے ساتھ صاحب بہت بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا شاید کم ہی ہوا ہے کہ 1,700+ جو جیٹس ہیں وہ فضا میں ہیں, ان کے درمیان. بالکل. اور یہ لانگسٹ ڈاگ فائٹ طارق حبیب صاحب تھی, سب سے لمبی لڑائی. بالکل. بریگیڈیئر صاحب, ڈپلومیٹیکلی بھی ہم بہت کیپٹلائز کر رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن خاص طور پہ
جو انڈس واٹر ٹریٹی کا معاملہ ہے اس کو یونیلیٹرلی بھارت اس کو ڈیل کر رہا ہے. ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ اس کو انٹرنیشنل فورمز پہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں. ہاؤ اینڈ وین کین وی ڈو دیٹ ود دیس کائنڈ آف سرکمسٹانسز؟ جی ہاں دیکھیں آلریڈی آربیٹریشن کورٹ میں گیا تھا, وہاں پہ بھی ہمارے فیور میں ڈیسیجن آیا ہے. اور پھر دیکھیں کہ انڈیا کی ابھی وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ پانی کو روک سکے. ایز پر دی ایکسپرٹس کے مطابق 20 سال لگیں گے, بنائیں گے. لیکن پاکستان نے بڑا واضح کر دیا ہے, دیکھیں پرائم منسٹر نے بھی بات کی ہے, ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی بات کی ہے کہ یہ ایگزسٹیشنل تھریٹ ٹو پاکستان ہے, تو اس پر کوئی پاکستان اس کو کمپرومائز نہیں کرے گا. دس از ون آف دی فیکٹرز جس میں ہم نے واضح طور پر لکھا ہے وی کین گو ٹو اینی لمٹ. تو لمٹ کا مطلب ان کو پتا ہے کہ ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو وی ول ناٹ الو کہ وہ کوئی ایسا ڈیم شیم بنائے, پانی ڈائیورٹ کرے. بٹ سیم ٹائم دیکھیں ہم چاہتے تھے جس طرح یہ بورڈ آف پیس بنا تھا اس میں بیسک کنسپٹ اٹ واز ناٹ ٹوٹلی غزہ کی بات ہو رہی تھی اور فلسطین کی بات ہو رہی تھی. اوور آل ڈسپیوٹس کی وہ بتا رہے تھے, مسئلوں کی انہوں نے کہا ہم ایڈریس کریں گے تھرو دس بورڈ آف پیس. تو اس سے ہمیں توقع ہے اور تھی. لیکن ابھی یہ ہے کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب ایران کا سیٹل ہو جائے تو پھر امریکہ کو ہم بھی اس کو پریشرائز کر سکتے ہیں. جس طرح کے ہمارے ایک اچھے تعلقات ہیں, ہمارے تعلقات ریسیٹ ہو چکے ہیں امریکہ کے ساتھ. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کافی دفعہ کشمیر کی بات انہوں نے کی ہے. سو دے انڈرسٹینڈ کی امپورٹنس آف انڈس واٹر ٹریٹی پہ ہے. سو بہت سارے لوگ ہمارے فیور میں ہیں. اگر آپ ہمیں یہ بھی دیکھیں نا کہ جو مارکو ریبیو نے جب سیز فائر ہوا اس کے بعد انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی اس میں ساری چیزوں کا ذکر کیا تھا. ٹیبل پہ بیٹھیں گے, بات چیت ہوگی, کشمیر پہ بات چیت ہوگی. تو میرے خیال میں اسٹل پاکستان ایک اچھی پوزیشن میں ہے, اور ہوپ فلی جب ایران والا سیٹل ہو جاتا ہے تو پاکستان کین پرسو اٹ اگین. بالکل, اور یہ ایک بڑی اپرچونٹی پاکستان کے لیے. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اور پاکستان کے لیے ایک بڑھتی اپرچونٹی اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ اس سب کے بعد سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا. یونائٹڈ اسٹیٹس کی انٹرفیرنس کی وجہ سے یہ جنگ تو رکی, لیکن اس کے بعد مسئلہ کشمیر بھی ایک انٹرنیشنلائزڈ فارم میں چلا گیا, جہاں پہ ایکسپیکٹیشن بڑھ گئی کہ مے بی یو ایس یا دوسری فورسز کی انٹرفیرنس کے بعد مسئلہ کشمیر بھی حل ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آئی ٹی, منرلز, دیگر ڈپارٹمنٹس میں امریکہ کا بزنس ایکٹیویٹی اور ان کا انٹرسٹ بڑھا. اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں ہم اس کی امپورٹنس اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان ہی وہ واحد ملک ہے جو کہ اس وقت امریکہ, ایران اور اسرائیل کے تنازع میں ایکسٹینشن آف سیز فائر کا ضامن ہے. اس کو کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہوا ہے. 1 سال مکمل ہو گیا اس واقعے کو جس میں یہ ثابت ہوا کہ بھارت کو سبکی ہوئی ہے. بھارت کو نہیں پتا کہ ملک کا دفاع کہاں کیا جاتا ہے. آپ بلینز خرچ کر دیں لیکن آپ ضروری نہیں کہ آپ جنگ جیتیں. اور اب تو ایسے فوجی افسران بھی ہیں بھارت میں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ پلیز آپ یہ نہیں پوچھیں کہ کتنے جہاز گرے ہیں, آپ یہ پوچھیں کہ جہاز گرے کیوں ہیں, وہ کیا کوتاہیاں جس کی وجہ سے گرے ہیں. یعنی کہ چاہے آفیشلی بھارت نہ مانے کہ اس کا کیا نقصان ہے, بٹ اس کے فوجی افسران آف دا ریکارڈ اور آن دا ریکارڈ یہ بات ماننا شروع ہو گئے ہیں. اسی پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ون آف مائی فیوریٹ ڈیفینس اینالسٹ سلطان محمود حالی صاحب موجود ہیں. ان کی ایکسپرٹیز ہیں اسٹریٹجک افیئرز اور میڈیا میں. 10,000 سے زائد آرٹیکلز لکھے ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ 16 کتابیں لکھی ہیں. پاکستان کی سیکیورٹی پہ بہت زبردست لکھتے ہیں, پاکستان امریکہ, پاکستان چائنا تعلقات پہ بہت اچھا لکھتے ہیں, پاکستان بھارت تعلقات پہ لکھتے ہیں. بہت شکریہ حالی صاحب, آپ پروگرام میں جوائن کریں. سر پریسائزلی ہاؤ ڈو یو ریکیپ اور کس طرح کے فلیش بیکس آتے ہیں 1 سال کے بعد آپ کو مارکہ حق کو لے کے؟ ویل دیکھیں, آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ فلیش بیکس کی بات کر رہے ہیں, بٹ فرینکلی اسپیکنگ وی شوڈ بی لکنگ اہیڈ, کیونکہ جو کچھ ہم نے کیا وہ تو دنیا کے سامنے ہے. اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل اس کو ڈسکس کر رہا ہے, اور 1 ہفتے سے ڈسکس کر رہا ہے, اور بہت اچھا ڈسکس کر رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر کے اینالسٹس ہیں جو کہ ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اینالائز کر رہے ہیں.
बट नोइंग यू कि आपको लिखने पढ़ने का शौक़ है, मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि लेट्स टॉक अहेड कि आगे हमने क्या करना है, क्योंकि देखें हमारा वास्ता एक बहुत ही मक्कार दुश्मन से है जो कि हमेशा उसको ये जोम रहा है और ये घुमंड रहा है कि वो हमसे सुपीरियर है, और एक्चुअली कागज़ों के ऊपर वो हमसे सुपीरियर है। उसका आप थोड़ी देर पहले बता रही थी, उसका डिफेंस बजट भी, उसके जो है एक्विजिशंस की जो पॉलिसी रही है और जो वेपन सिस्टम्स वो एक्वायर कर रहा है, लेकिन अब उससे निपटने के लिए और मार्का हक से जो हमने सबक सीखे हैं, आगे जा कर के हमने क्या करना है कि भारत आइंदा ऐसी गलती ना दोहराए। वो दोहराएगा क्योंकि उसको बहुत शौक़ है इलाके का चौधरी बनने का, लेकिन हमें तैयार रहना है। ठीक है सर, मैं इसी से मुतालिक आपसे सवाल पूछ लेती हूँ। ऑल्दो आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो इतनी इंटरेस्टेड होती हैं, वो जितना भी इंसान को दे बोर नहीं होता, तो मेरा दिल चाह रहा था कि हम थोड़े रिकैप ले लें, लेकिन चलें आगे की बात कर लेते हैं। सर आपने देखा है, ये रिपोर्ट्स हैं कि बिलियंस के बजट्स के राफेल ने ख़रीद रहा है भारत, मिसाइल्स ले रहा है, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है जो उसका तबाह हुआ था, और अभी तकरीबन 50 बिलियन का बजट अप्रूव किया भारत ने। तो इसके साथ पाकिस्तान को कैसे निपटना चाहिए? इसके मुकाबले में हम अब मज़ीद क्या कर रहे हैं? ये तो रिपोर्ट्स हैं कि कुछ मज़ीद जंगी तैयारे हम इसमें ऐड कर रहे हैं, इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? नहीं देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने मार्का हक में ये साबित कर दिया कि अब आप किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्का हक में हमने दिखाया कि ये मल्टी डोमेन जो है वो अब वॉरफेयर का हिस्सा है और उसके अंदर हर स्पेक्ट्रम जो है वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब आप जो बात कर रही हैं भारत की, भारत अगेन वो राफाल के पीछे पड़ा हुआ है और राफाल मांग रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रांस जो कि बहुत सुबकी महसूस कर रहा है कि राफाल उनका बहुत टॉप ऑफ द लाइन और कोविटेड एयरक्राफ्ट था, और भारत को राइटली उसके ऊपर जो है गुरूर था, लेकिन वो गुरूर हमने खाक में मिला दिया। तो इसलिए भारत को अब जो राफाल मिलने जा रहे हैं, फ्रांस उनको उनकी कोडिंग देने से इनकार कर रहा है, जिसके ऊपर मोदी साहब काफ़ी चीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग के बगैर तो वो तकरीबन काफ़ी हद तक मफलूज होंगे। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, और जाहिर है वो S-400 भी मांग रहे हैं, लेकिन S-400 भी हमने उसकी वल्नरेबिलिटीज़ पता कर ली हैं, जो कि हमने एक तो मुकम्मल तबाह कर दिया। मुकम्मल कोई चीज़ तबाह नहीं होती है, हमने उसके जो हार्ट्स जो है ना वो उसको तबाह कर दिया था, उसकी आंखें तबाह कर दी थी, और अब और दूसरा जो है उसको हमने डैमेज किया था बहुत सीरियसली, लेकिन अब वो मज़ीद वही ले रहा है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ले, वी डोंट माइंड एट ऑल। लेकिन आई वुड लाइक टू टॉक कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत उम्मीद अफजा बात है। और उम्मीद अफजा इसलिए है कि जाहिर है चाइना अगर हमें कोई सिस्टम्स दे रहा है, वो उसकी वजह यह है कि हमने दुनिया को और चाइना को साबित कर दिया कि हम इसके अहल हैं कि हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना सिर्फ उसको इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उसको ऐसा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो दौर आ रहा है, बल्कि आ चुका है, वो है 5th जनरेशन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का, और उसमें जो बीजिंग हमें ऑफर कर रहा है, और मेरा ख्याल है कि ये ऑलरेडी डील तय हो गई है, जिसमें J-35 स्टेल्थ तैयारे हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। और लेकिन हम सिर्फ J-35 नहीं ले रहे हैं, ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें KJ-500 एवैक्स भी हैं और HQ-19 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं। आप शायद पूछेंगे कि ये इनके क्या फ़ायदे हैं। J-35 जो है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है, भारत इसके पीछे पड़ा हुआ है। पहले वो अमेरिका से F-35 मांग रहा था, लेकिन F-35 अभी तक उसको मिले नहीं थे। फिर उसने रशिया के साथ Su-57 की बात की, उसमें भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। पाकिस्तान जो J-35 की तरफ जा रहा है, मेरे नज़दीक वो बाकी उन दोनों से सुपीरियर है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी अमेरिका और ईरान की जो जंग हुई, उसमें जो अमेरिका का F-35 है उसकी वीकनेसेस एक्सपोज हो गई हैं। अच्छा, तो अब हम ये जो एक्वायर करेंगे इंशाल्लाह, तो एक कम्प्लीटली एक नया, आप समझिए कि ना सिर्फ जनरेशन है बल्कि एक बहुत ऊंची लीप है। कल मेरा एक इसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल भी आ रहा है एक अखबार में, लेकिन मैं आपकी वसातत से आपके सामीन को बता दूं कि इसके लिए हमें यूनिक ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिसमें क्लाइमेट कंट्रोल हैंगर्स की ज़रूरत होगी ताकि वो स्टेल्थ कोटिंग को
وہ جو ہے برقرار رکھے. سیکیور ڈیٹا لنک, نیٹورک سینٹرک سسٹم جو ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن ہم اس میں اور امپروومنٹ کریں گے. لیکن جو اصل چیز ہے یہ KJ-500 جو ہے یہ بہت ہی ایڈوانس قسم کا ایویک ہے جو پہلے بھی ہم نے لیے ان سے کہیں آگے ہے. اور پھر جو HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے, اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ پورا پیکیج ہے, تو HQ-19 جو ہے یہ اسپیس سینٹرک اور تمام جتنے آپ کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے میزائلز کے ڈیفنس کے لیے ہے. امریکہ نے جو تھارڈ لگایا اس سے بھی یہ سپیریئر ہے, اور جو S-400 ہے اس سے بھی یہ سپیریئر ہے. تو اس لیے ایکچولی بھارت کی جان نکل گئی ہے یہ سن کر کے صرف کہ ہم یہ ایکوائر کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نہ صرف ہم ان کو ایکوائر کریں گے بلکہ ان کو ہم ایسا طریقے سے یوز کریں گے, اور اپنی جو ہم نے نئی ڈاکٹرین بنائی ہے اس ڈاکٹرین میں ان کا بہت اہم رول ہوگا, اور سب ملا کر کے تینوں سروسز کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. ہوپ فلی انشاءاللہ. ہلالی صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹکلی بھی آپ بتائیں کہ ہم کیا سفارتی کامیابی جس کو مزید حاصل کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کی بات کریں. سر, مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا, اس کے اوپر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو یونیلیٹرلی انڈیا ڈیل کر رہا ہے اس کو ہم مزید کیسے انٹرنیشنل فورمز میں لے کے جا سکتے ہیں؟ اینڈ واٹ ایلس کین وی ڈو ڈپلومیٹکلی؟ دیکھیں, کیونکہ حل تو اس کا ڈپلومیٹک ہی ہے, اور پاکستان بیسیکلی ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان کبھی بھی جو ہے نا اٹ ہیز نیور ٹیکن دا انیشیٹو, کبھی بھی اس نے حملہ خود نہیں کیا, لیکن اپنا ڈیفنس کرتا ہے یہ اور کرنا جانتا ہے. اب ڈپلومیٹکلی جو ہے الحمدللہ ہمارا جو کیا کہنا چاہیے گراف بہت ہائی گیا, اسپیشلی یہ معرکہ حق کے بعد, کیونکہ ہم نے نہ صرف دنیا کو دکھایا کہ ہمیں جو ہمارے اوپر الزام لگتا تھا خاص طور پہ بھارت کی طرف سے کہ ہم ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اس کے بجائے وی ہیو ڈیولپڈ آور سیلوز انٹو اے پیس لونگ اسٹیٹ جو کہ دوسروں کے درمیان ثالثی کرا سکتا ہے. اور یہ ہم نے پروو کر دیا کہ ہم نے اگر امریکہ کو اور ایران کو ایک ٹیبل پہ لا کر کے بٹھا دیا, جو کہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور ظاہر ہے کہ ابھی ہنوز دلی دورست, ابھی تک کوئی فائنل ڈیل نہیں ہوئی, لیکن اس میں پاکستان پوری جو ہے کوشش کر رہا ہے. لیکن جو اہم بات ہے کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری جس کے اوپر ان سارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ صرف ایران اور USA نہیں ہے, جو ٹرکی ہے, ایجپٹ ہے جو ہمارا ساتھ بھی دے رہا ہے, لیکن جو گلف کنٹریز ہیں ان سب کو, اور خاص طور پہ جو دو آپ سمجھیے ایک طرح کے گارنٹرز بنیں گے, یا ہو سکتا ہے اب تک بن گئے ہوں, میں بات کر رہا ہوں ماسکو اور بیجنگ کی, ان کو بھی پورا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے. تو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ, اور ہم اس کو آگے لے کر کے چلیں گے, اور محنت سے جو ہے نا پوری کوشش کریں گے کہ نہ صرف امن قائم ہو. اچھا, اب آپ نے بات کی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی, جس کو کہ یونیلیٹرلی بھارت نے جو ہے وہ ایبروگیٹ کر دیا ہے, لیکن یہ ایک اللیگل قدم ہے, بھارت کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن وہ بدماش ہے, وہ علاقے کا بدماش اپنے آپ کو سمجھتا ہے, اس نے کر دیا ہے. مودی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. اس کے لیے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں, سب سے بڑا آپشن تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے, اور اس کے علاوہ میں آپ کو اب آپ کی پروگرام کی وساطت سے ایک بات بتا رہا ہوں, یہ ہمارا لاسٹ آپشن ہوگا, اللہ کرے وہ آپشن نہ ہے کہ جو اللیگل وہ ڈیمز بنا رہے ہیں, وی ہیو دا کیپیبلٹی ٹو بلو دیم اپ. بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.